बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। ज़िद्दी इश्क मेरा, राइटर मुंतहा चौहान, किस्त नंबर 26। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? सुबह नाश्ते की टेबल पर जमीला बेगम को अनाशे की हालत ठीक न लगी। जी मुख्तसर जवाब दिया। कल आप आदिल के साथ गई थीं और फिर वहाँ से उठ आई, अचानक क्या हुआ? उन्होंने जांचने वाले अंदाज में पूछा। अनाशे ने हैरत से इन्हें देखा। आदिल इस तरह इन्हें शिकायत लगाएगा, इसे अंदाज़ा नहीं था। ऐसे मत देखें, आदिल आए थे सामान देने जो आप वहीं छोड़ आई थी, तब हमें पता चला। उन्होंने बात क्लियर की। अनाशे ने सर झुका लिया। मामा, आप ही को हमने फ़ोन करके बुलाया था। हमारा जो जॉयलैंड का प्रोग्राम बन गया था तो हमने आप ही को पिक किया था। दानी फ़ौरन अनाशे के हक़ में बोला, जबकि हानी ने भी हाँ में हाँ मिलाई। अनाशे तो इन्हें देखती रह गई। इट्स ओके, बट आपको आदिल को इन्फॉर्म करना चाहिए था, वो बेचारा परेशान हो गया। एनीवे, मुझे देर हो रही है, आज आपको शाम को पार्लर चली जाइएगा, कुछ सर्विसेज हैं, इनसे बात कर लीजिएगा। जमीला बेगम प्यार से कहती उठी और शहरियार साहब के साथ बाहर निकली। दोनों ही डॉक्टर थे और एक ही हॉस्पिटल में काम करते थे, जबकि अपना हॉस्पिटल अभी तक तकमील के मराहिल में था। आपको लगता नहीं है हम कुछ ज़्यादा ही जल्दबाजी कर रहे हैं? शहरयार साहब को नाशे के चेहरे पर खुशी की कोई रमक ढूंढने से भी ना मिली। नहीं, जो नेक काम जितनी जल्दी हो जाए अच्छा है। आपकी हाजिक से बात हुई? 2 दिन से वो घर नहीं आ रहा है। जमीला बेगम ने बात को पलटा। मालूम किया था काम के सिलसिले में शहर से बाहर है। गाड़ी रनवे पर डाली। हाजिक, अगर आपने मेरी बेटी को तकलीफ़ पहुंचाई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आप मेरी बेटी से कैसी मोहब्बत करते हैं कि वो किसी और से माँ बाप की खातिर शादी के लिए तैयार हो गई और आप इसके लिए स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं। और मैं अपनी बेटी को एक ऐसे इंसान को कैसे दे दूं जो इतना बेबस है? कल को आप क्या साथ निभाओगे? बजाय इसके आप अपनी मोहब्बत निभाओ, इसके लिए खड़े हो। आप मुंह छुपा कर कहीं बैठ गए और मेरी बेटी इतनी तकलीफ़ में है। ये सिर्फ उसकी नहीं, आपकी भी आजमाइश है। चलें। गाड़ी हॉस्पिटल के सामने रुकते शहरियार साहब ने जमीला को सोचों से बाहर निकाला। जी बैग संभाले वो नीचे उतरी, उसका जबकि दिल उनका नशे में ही अटका हुआ था। आप बहुत बुरे हैं यामीन, सिकंदर कशिश ने मुंह बनाते से कहा, जो बहुत ही मुतमईन मोबाइल यूज़ कर रहा था। और गाड़ी कशिश के कॉलेज के रोड पर गामजन थी। वो कॉलेज जाना नहीं चाहती थी, जबकि यामीन चाहता था कि वो अपनी पढ़ाई हर हाल में मुकम्मल करे। शौहर शादी के बाद अपनी बीवियों को हनीमून पर लेके जाते हैं और एक ये मेरे हैं कॉलेज लेके जा रहे हैं। मुंह बनाते आहिस्ता आवाज़ में बोली कि कहीं ड्राइवर ना सुन ले। यामीन ने गर्दन मोड़ के एक हैरत की नज़र इस पर डाली थी और नफ़ी में सर हिलाया। कशिश ने अपनी बात का असर ना होते देखकर गुस्से से रुख मोड़ लिया। गाड़ी कॉलेज के सामने रुकी। कशिश मुंह बनाते उतरने लगी। कशिश, यामीन ने बहुत नरम लहजे में पुकारा तो वो पलटी। वापसी पे खुद लेने आऊँगा। लेने आप किसी के साथ भी नहीं जाना घर, मैं खुद आऊँगा। यामीन के लहजे में फ़िक्र थी। कशिश फिर भयानक घूरी से नवाजते नीचे उतर गई थी। इसके उतरते ही यामीन ने गार्ड को अलर्ट किया था। गाड़ी एक झटके से रुकी। गाड़ी के सामने वो खड़ी थी जिसको इतने दिनों से ढूंढ रहे थे। बहुत धीरे अंदाज में वो गाड़ी से उतरे। सामने वहाज भी वैसी ही थी, पहले जितनी हसीन थी, लेकिन दिल फरेब। मीर हयात सिकंदर, थक गई हो गए मुझे ढूंढते ढूंढते, सोचा अब खुद ही सामने आ जाऊं। फरीदा फारूकी बहुत इतरा के बोली थी। क्या क्या चाहती हो अब, और क्यों वापस आई हो? सिकंदर साहब को उसका अंदाज़ खटक गया था। एक तवाइफ ज़ादी किसी से क्या चाहेगी सवाए पैसों के? एक आईब्रो उठाकर सिकंदर साहब को देखा। सिकंदर साहब को सख्त जहर लगी थी। तो मैं तुम्हारे पैसे दे दिए थे, मैंने जितने कहे थे इससे कहीं ज़्यादा दे दिए थे। हयात साहब ने दांत कुचकुचा कर कहा, हा हा, बहुत मासूम हो ना तुम, जो ये मुतमिन जानते हो कि एक तवाइफा का मुंह कभी भी पैसों से नहीं भरता। तुमने जो दिए थे वो ख़त्म हो गए, मुझे और पैसों की ज़रूरत है। मुंह टेढ़ा किए वो असल मुद्दे पर आई थी। मेरे पास एक फूटी कौड़ी नहीं है, समझी तुम? गुस्से से कहते वो वापस पलटे। जानती हूँ अच्छा खासा लॉस कर चुके हो बिज़नेस में, लेकिन तुम्हारा बेटा वो बहुत अमीर है और पैसों में खेल रहा है, इससे तो तुम मांग ही सकते हो ना। हयात साहब के सामने आते वो मकरू हंसी थी। हयात साहब उसका मुंह देखते रह गए थे। ऐसे तो ना देखो जान, कहीं फिर से प्यार ना हो जाए, तुम दिन में तारे गिनते रह जाओगे। मजाक उड़ाया, सिर्फ 2 दिन का वक़्त देती हूँ, मुझे 1 करोड़ की रकम चाहिए, समझे? धमका देने वाले अंदाज में कहा। ऐसा कभी नहीं होगा, कुछ भी नहीं मिलेगा अब तुम्हें। हयात साहब को अच्छा खासा गुस्सा आ गया। वो पलटी, दांत चबाए और गहरा सांस खारिज किया। अगर अपनी फैमिली का भला चाहते हो
تو ضرور دو گے، ورنہ پیسوں کے لیے میں کس حد تک جا سکتی ہوں وہ تو تم جانتے ہی ہوگے۔ بہت سخت الفاظ میں کہتی وہ حیات صاحب کو چپ کروا گئی تھی۔ اور ہاں، اب مجھے ڈھونڈنے کی کوشش مت کرنا، 2 دن بعد خود ہی آؤں گی تم سے رقم لینے، کہتے ساتھ ہی وہ گاڑی میں بیٹھی اور ایک زن سے گاڑی بھگا لے گئی۔ حیات صاحب وہیں کھڑے رہ گئے۔ ان کا بزنس ڈوب چکا تھا اور اس وقت ان کا بال بال قرض میں ڈوبا ہوا تھا، اوپر سے یہ عورت 1 کروڑ وہ کہاں سے لائیں گے؟ وہ پریشانی میں وہ گاڑی میں بیٹھے، اگر اسے پیسے دے تو وہ میرا گھر بکھیر دے گی، وہ سچائیاں جو اتنے عرصے سے چھپی ہوئی تھی سب کے سامنے آ جائیں گی۔ گاڑی سے نکلتے وہ جیسے ہی گیٹ کے اندر داخل ہوئے، حاذق سے سامنا ہو گیا۔ اس کو چوٹ آئی ہوئی تھی، ماتھے پر بینڈیج تھی، لیکن آنکھوں میں اجنبیت۔ اناشے کا دل بری طرح دھڑکا تھا، لیکن خود کو کمپوز کرتی وہ آگے بڑھی۔ کیسے ہیں؟ وہ کافی فریش لگی حاذق کو، اس کے چہرے پر اداسی تھی لیکن ایک الگ ہی چمک تھی۔ حاذق کو کیسا ہونا چاہیے؟ حاذق نے ٹوٹے ہوئے لہجے میں الٹا اسی سے سوال کیا۔ اناشے کے پاس کہنے کو کچھ نہ بچا تھا، آنکھیں پھر سے نم ہو گئیں۔ کتنا سمجھایا اس دل کو لیکن سمجھ نہ پایا۔ بنا کچھ کہے وہ وہاں سے اندر کی جانب بڑھ گئی تھی اور اپنا حوصلہ نہیں ہارنا چاہتی تھی اور رو کے حاذق کے سامنے کمزور نہیں پڑنا چاہتی تھی۔ دکھ تب ہی ہوتا جب لوگ نہیں سمجھتے، تکلیف تو ہوتی تب ہوتی ہے جب اپنا نہیں سمجھتے۔ حاذق سر جھٹکتے باہر نکلا تھا۔ اب منہ ٹھیک کرو گی؟ یامین اسے کالج سے پک کرتے ہوئے اپنے ہی ریسٹورنٹ میں لے آیا تھا اور اب اسے آرڈر کرنے کا کہہ رہا تھا، جبکہ وہ نخرے کیے جا رہی تھی۔ آپ نا انتہائی کنجوس ہیں، کھانا کھلانے لائے بھی تو اپنے ہی ہوٹل میں تاکہ پیسے بچ جائیں۔ کشش ہر بات میں اپنے مطلب کی بات نکال لیتی تھی۔ کشش میں پے کروں گا یار، وہ ضد چا گیا تھا اس کی سوچ سے۔ پے کریں یا نہ کریں، دونوں صورتوں میں پیسے تو آپ کی جیب میں جائیں گے نا۔ کشش کی منطق پہ یامین کا دل کیا سر پیٹ لے اپنا۔ اچھا بتاؤ کیا چاہتی ہو؟ ہار مانتے بولا، ہنی مون پہ جانا ہے۔ بنا شرمائے جھٹ سے بول دیا کشش۔ یامین نے ارد گرد ادھر ادھر دیکھا، کسی نے سنا تو نہیں۔ کشش ابھی آرڈر کرو، اس بارے میں گھر جا کے بات کریں گے۔ یامین نے دھیرے سے کہا، نہیں مجھے ابھی بتائیں، لے کے جائیں گے؟ کشش نے ضد کی۔ اچھا کہاں جانا ہے؟ یامین نے چیئر کے ساتھ ٹیک لگاتے سکون سے پوچھا۔ ہم کاغان ناران لے چلیں نا، مری جائیں گے، مجھے نا لفٹ پہ بیٹھنا ہے اور پیراگلائیڈنگ بھی کرنی ہے، مجھے پہاڑ بھی سر کرنا ہے، مونج دھاڑو اور ہڑپا کے جنگلات میں بھی جانا ہے۔ اور بس بس، یامین نے ٹوکا۔ اسے لگا کشش اس کے صبر کا امتحان لے رہی ہے۔ کیا ہوا؟ کشش نے حیرت سے پوچھا۔ ٹھیک ہے، جہاں کہو گی وہیں لے جاؤں گا، اب آرڈر کرو پلیز، یامین نے ہار مانتے کہا۔ کشش نے اب مزے سے آرڈر کیا۔ یامین اس کے چہرے پر معصوم مسکراہٹ دیکھ کر اندر تک پرسکون ہو رہا تھا۔ اناشے کی مہندی کا فنکشن گھر پہ تھا اور کشش سمیر اور کرن کے ساتھیوں کے ساتھ پہنچی تھی اور ساری انفارمیشن اکٹھی کر رہی تھی۔ حاذق آج وہاں نہ تھا، وہ آج ہوٹل پہ ہی رکا تھا اور وہاں جانتا تھا کہ وہ گھر گیا تو سب کو بکھر جائے گا۔ وہ اناشے کی چاہت کے بنا کچھ نہیں کر سکتا تھا، اس کی رضامندی کے بنا وہ بے بس تھا۔ وہ اسے چاہتا تھا لیکن وہ شاید نہیں چاہتی تھی اسے۔ ونڈو سے باہر دیکھتے وہ رات کی تاریکیوں کو اپنے اندر بھی اترتا محسوس کر رہا تھا۔ کاش اناشے تم نے میری چاہت کے بدلے میں چاہت دے دی ہوتی تو آج ہم ایک ساتھ ہوتے۔ وہ دکھ سے آنکھیں موند گیا۔ اوکے ڈن، اب سے پلان پہ کام شروع۔ کشش نے ٹی وی لاؤنج میں کھڑے سمیر اور کرن سے ساری انفارمیشن ڈسکس کی اور آگے کی پلاننگ بھی بتائی۔ دیکھ لو کشش، کہیں کوئی گڑبڑ نہ ہو جائے، ہم پھنس نہ جائیں۔ کچھ نہیں ہوگا، اللہ ہے نا ہمارے ساتھ، پھر گھبرانا کیسا؟ کشش نے کرن کو حوصلہ دیا۔ اوکے اب میں چلتی ہوں، یامین سکندر کہیں ادھر ہی نہ آ جائے۔ گڈ نائٹ، لیکن صبح وقت پر تیار رہنا تم دونوں۔ بائے۔ کشش وہاں سے انہیں ہکا بکا چھوڑ اپنے روم میں چلی گئی جہاں یامین لیپ ٹاپ کھولے آفس ورک میں بزی تھا۔ اسے اندر آتا دیکھ نظر انداز کیے اپنے کام میں بزی تھا۔ آپ کا اور کتنا کام ہے؟ پاس بیٹھتے سنجیدگی سے پوچھا گیا۔ کیوں؟ بنا دیکھے مصروف انداز میں پوچھا۔ کچھ کام ہے نا مجھے آپ سے، وہ اپنی بات پہ زور دیتے ہوئے بولی۔ کیا کام ہے؟ ابھی بھی انداز مصروف تھا۔ جب کام ختم کر لیں گے پھر بتاؤں گی، بڑے لاڈ سے کہا۔ یامین نے اس میں کافی حد تک چینجنگ دیکھا تھا۔ وہ اب یامین سے پہلے کی طرح لڑتی نہ تھی بلکہ اپنے لاڈ اٹھوانے لگی تھی، اس مان اور یقین کے ساتھ کہ وہ اسے جو بھی کہے گی وہ مان لے گا۔ مسکرا کر اسے دیکھا لیکن وہ کسی گہری سوچ میں گم تھی۔ بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے آنکھیں موند گئی۔ یامین کا سارا دن اتنا بزی رہا تھا کہ اسے احساس بھی نہ ہوا تھا کہ کشش نے اسے بات کرنی تھی۔ کام ختم کر کے اس کی جانب مڑا تو اسے سوتے پایا۔ بے اختیار ہی اس پر ٹوٹ کے پیار آیا تھا۔ لیپ ٹاپ سائڈ پر رکھا، ہاتھ بڑھا کر اس کے سر کو تکیے پہ رکھا تھا، اس پر کمفرٹیبل ڈالا۔ لائٹ آف کرتے ہوئے وہ اسے اپنے پاس محسوس کرتا نیند کی وادیوں میں کھونے لگا تھا۔ شادی کا فنکشن التاج ہوٹل میں ہی تھا۔
بہت بڑے پیمانے پر تھا فنکشن، سارا کام حاذق کے دوست اور ہوٹل کے مینیجر نے اپنے انڈر کروائے تھے، جبکہ حاذق صبح سے غائب تھا۔ کشش، کرن اور سمیر کی ہال میں انٹری ہوئی۔ بہت ساری نظروں نے ان تینوں ہستیوں کو بہت رشک سے دیکھا تھا، ایک سے بڑھ کر ایک تھا، اور سارا ہال ہی کچھ الگ ہی تھا۔ سارے ہمیں کیسے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہے ہیں، جیسے ہم شادی اٹینڈ کرنے آئے ہیں، جبکہ ہم تو کشش نے کرن کو ٹوکا، دیواروں کے بھی کان ہوتی ہیں۔ ایک ٹیبل پر وہ دونوں بیٹھیں، جبکہ سمیر وہاں سے جینٹس کی جانب چلا گیا تھا، لیکن جاتے جاتے کسی سے بہت زور کی ٹکر لگی تھی۔ اندھے ہو کیا دیکھ کے نہیں چل سکتے؟ سمیر کا اپنا سر گھوم گیا تھا، لیکن سامنے والی کی تیکھی زبان کا مزہ ضرور چکھا تھا۔ ایکسکیوز می، آپ ٹکرائے ہیں مجھ سے؟ سمیر نے ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے اس چھوٹی سی تیکھی مرچی کو دیکھا۔ اچھا، کوئی ثبوت ہے کیا؟ ہانیہ نے بہت پرسکون انداز میں پوچھا تھا۔ سمیر کو لگا کشش کی کاربن کاپی کھڑی ہو۔ دل نے اچانک سے ہی ایک بیڈ مس کی تھی اور بے اختیار ہاتھ دل پر گیا تھا۔ یو آر سو سویٹ، سمیر نے بے اختیار کہا تو ہانیہ بلش کرنے لگی۔ پہلی بار اس طرح کسی نے اس کی تعریف کی تھی اور اس احساس سے تو بالکل ناآشنا تھی۔ پاگل، ایک گھوری سے نوازتی وہ وہاں سے ہٹ گئی تھی، جبکہ سمیر کی نظریں ایک لمحے کو بھی پھر اس پہ سے ہٹی نہیں تھیں۔ کشش اور کرن ناشے سے برائڈل روم میں مل کے واپس آئیں تو کشش کی نظریں عمیر پر پڑی تھیں، جس کی نظروں کے فوکس پہ کوئی لڑکی تھی۔ دانت پیستی وہ اس تک گئی تھی۔ سمیر، ہم یہاں شادی انجوائے کرنے نہیں بلکہ شادی کو رکوانے آئے ہیں، اور مہربانی کر کے لڑکیوں کو تاڑنا بند کرو۔ کشش نے کمر پر ہاتھ رکھ کے سمیر کو سختی سے جھڑکا۔ اللہ کا خوف کرو یار، میں نے کہیں تاڑا ہے کسی کو؟ سمیر کا تو اچھا خاصا دماغ گھوما تھا۔ وہ جو لڑکی ہے، کیوں گھور رہے ہو اسے؟ کڑے تیوروں سے پوچھا۔ وہ مجھ سے ٹکرائی تھی، خود میں نے سمیر نے صفائی دی تھی۔ میں تو یہ دیکھ رہا تھا کہ اس کے ساتھ جو لڑکا کھڑا ہے وہ کون ہے؟ سوچنے والے انداز میں بولا۔ بھائی ہے اس کا، کشش نے اسے مزے سے انفارم کیا۔ سچی؟ سمیر خوش ہوا۔ سمیر، باز آ جاؤ، ایج دیکھو اس کی، 15-16 سال کی ہوگی وہ۔ کشش نے اسے شرمندہ کرنا چاہا تو میں کون سا ابھی رشتہ لے کے جا رہا ہوں؟ سمیر نے بھی دبے دبے انداز میں کہا۔ ایک بار یہ شادی والا کام ہو جائے پھر تمہارا بندوبست کرتی ہوں، کشش نے دل ہی دل میں اسے مخاطب ہوتے ہوئے کہا۔ اپنی تو کروا لی شادی، باقیوں کے ملن کا بھی اچھا خاصا بندوبست کر رہی ہو، میں تمہیں نظر نہیں آتا؟ سمیر نے گلہ کیا۔ اب کام کی بات کریں؟ کشش نے ایک آئی برو چکتے ہوئے پوچھا۔ سمیر نے گہرا سانس خارج کیا۔ دیکھو یار، شادی رکوانی ہے تو پلان بھی تو ہوگا نا، وہ بتاؤ۔ سمیر اس کی طرف مکمل گھوما، دل کو گویا نہ سکون آ گیا ہو۔ تو جس پر اس کا دل آیا تھا وہ سنگل تھا۔ کان ادھر کرو، دھیرے سے کہا۔ نہیں کاٹوں گی۔ سمیر نے دونوں کان چھپائے۔ کشش نے دانت پیسے، وہ اس کے ساتھ ہاتھ پکڑ کر سائڈ پہ لے گئی، اور یہ سب ہانیہ کی نظروں سے بھی دیکھا۔ وہ ایک جیلس پن کا احساس جاگا تھا۔ ہاں بولو، سمیر نے فوراً کہا۔ پلان ہے دلہا کڈنیپ کرنا ہے، سرگوشی والے انداز میں کہا۔ کیا؟ سمیر دنگ رہ گیا۔ وہ کشش تھی، کچھ بھی سوچ سکتی تھی، کچھ بھی کر سکتی تھی۔ جو کہا ہے وہی کرنا ہے، سمجھے؟ دلہا ابھی پہنچا نہیں ہے، میں نے انفارمیشن لے لی ہے، وہ جس راستے سے آ رہے ہیں وہیں سے کڈنیپ کرنا ہے۔ کشش نے فوراً کہا۔ تم خود ہی بھی پھنسو گی اور مجھے بھی پھنساؤ گی۔ یامین بھائی کو پتہ چلا تو دونوں کو جان سے مار ڈالیں گے۔ میں تو ان کی جان ہوں، مجھے تو وہ کچھ نہیں کہیں گے، البتہ تمہارا کچھ کہا نہیں جا سکتا ہے۔ کشش نے اسے مسکراتے ہوئے ڈرایا۔ میں نہیں جا رہا۔ سمیر نے بھی ہری جھنڈی دکھائی۔ تم تو کیا، تمہارے اچھے بھی جائیں گے۔ چلو، کھینچ کے ساتھ لیے وہ باہر آئی تھی۔ دونوں گاڑی میں بیٹھے، جہاں سمیر کا ڈر حاوی ہو رہا تھا۔ ہے کشش کا اطمینان قابل دید تھا۔ واہ کشش، پہلے دلہن بنی خود کڈنیپ ہوئی تھی، آج دلہا کڈنیپ کرنے جا رہی ہو، کیا قسمت پائی ہے۔ میری بھی پوری لائف ہی ایڈونچر ہے، دل ہی دل میں سوچتی وہ زیر لب مسکرائی تھی۔ جزاک اللہ خیر۔